निज़ाम बनाएं कि इन बलाओं को रोकें, वरना फिर देर हो चुकी होगी। ऐसा नहीं चलेगा। स्कूल के बच्चे, कोई सियासी पार्टी, कोई सोसाइटी के लोग निकलें अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए, आप गोलियां मारेंगे। या मजहबी लोग, इख्तिलाफ हो सकता है, लब्बैक वालों से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन ये नहीं कि बिस्मिल्लाह गोलियां मारो लोगों को। दिमाग खराब है तुम्हारा, दिमाग खराब है। क्यों मजबूर कर रहे हो लोगों को कि वो भी तुम्हारे मुकाबले में खुदा न खास्ता कोई उठाएं। हम अब पाकिस्तान के लोगों से वादा करते हैं, हम न किसी को गाली देंगे, न किसी को पत्थर मारेंगे, न किसी को बुरा भला कहेंगे। हमें हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने निकलना है। कल हमने एक इब्तिदा के तौर पे, अलामा साहब मैं भी साथ था, इनकी इजाज़त से हमने टीवी पे वो दे दिया कि आज रात से गली कुचों में नहीं, ताकि वो हमारे बच्चों को ना मार सकें, गली कुचों में नहीं, आज रात से 8:30 बजे हमने बस स्लोगन शुरू करने हैं। आज रात का स्लोगन वो है जो अभी जालिब का शेर है, वो मुतरन्नम हम नहीं मानते। सारे पाकिस्तानियों ने, मर्द औरत ने, बच्चों ने, हर पार्टी ने, इमरान की पार्टी के कारकुन बज़िद थे कि अब तारीख कब शुरू करें। तारीख शुरू हो चुकी। आज रात इतनी चीखों पुकार होनी चाहिए ताकि तमाम पाकिस्तान के इक़्तिदार के जो ऐवान लरज़ उठें कि इंसान जब चीखता है उसका असर क्या होता है। दूसरा हमने उनको कहा था अमरीत मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद। तीसरा ये कि कैदियों को रिहा करो। ये आज रात का स्लोगन होगा। खाली पट्टियाँ हमने बांधी हैं, वो ये तो काला लिबास पहन के आए, मैं काला लिबास पहन रहा था, मैंने कहा नहीं ऐसा नज़र आए। ये एहतजाज हमने शुरू कर दिया है। कोई किसी से हमारी ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन जो हमारे आइन पे हमलावर होगा, जो हमारी बुनियादी असूलों इंसानी हकूक़ पे हमलावर होगा, जो पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ पे हमलावर होगा, उसका हमने हाथ रोकना है। आप से इमदाद की भी तवक्को रखते हैं, दुआ की भी तवक्को रखते हैं। मैं भी काफ़ी जवान हूँ, ये शरीफ आदमी भी जवानी की बिल्कुल उसमें है। हम तो आके बिस्मिल्लाह कर दिए। आपकी दुआओं और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आपकी मर्ज़ी। बाकी ये मेरे दोस्त बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महमूद खान अचकज़ई साहब ने, अलामा साहब ने कल सेनेट के अंदर 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो मौजूदा हुकूमत का आइन से खिलवाड़ है उसके हवाले से अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखा। बुनियादी नुक्ता एतराज़ जहाँ से शुरू होता है वो इस असेंबली का, इस पार्लियामान का गैर नुमाइंदा होना है। बुनियादी नुक्ता एतराज़ ये है कि ये पार्लियामान विल ऑफ द पीपल, पाकिस्तान के लोगों की मंशा को रिप्रेजेंट नहीं करती। 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद जिस तरीके से इस पार्लियामान का वजूद हुआ, जिस तरीके से इलेक्शन पिटिशंस को दाखिल दफ्तर किया गया, कवानीन तब्दील किए गए ताकि इलेक्शन पिटिशन सुनी ना जा सके, एक मैंडेट मैन्युफैक्चर किया गया, और फिर उसके बाद भी जब तसल्ली नहीं हुई तो जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम पास कराई गई वो भी आपके सामने है। इस पार्लियामान, गैर नुमाइंदा पार्लियामान के 99% अरकान को पता ही नहीं था कि 26वीं आईनी तरमीम में क्या आ रहा है। फिर जमातों के सरबराहान ऑन रिकॉर्ड है कि किस तरह मेंबरान को उस वक्त अगवा किया गया, हरासा किया गया और बजोर शमशीर उनसे उनके वोट 26वीं आईनी तरमीम के हक में लिए गए। और जैसी वो तरमीम पास हुई
تو اسی وقت سے تیاری شروع ہو گئی اس 27ویں آئینی ترمیم کو لانے کے لیے. اور اس تیاری میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری سپریم کورٹ نے ادا کیا. ریزرو سیٹس کیس کا جو فیصلہ تھا اس میں وہ تمام ممبران وہ حصہ تحریک انصاف کو محروم کر کے ان تمام حکومتی جماعتوں کے حوالے کر دیا گیا جنہوں نے مال غنیمت کی طرح اس کے اوپر جھپٹے, اور پھر ان کو وہ مطلوبہ نمبر مل گئے کہ جس کے نتیجے میں آج وہ 27ویں ترمیم کرنے جا رہے ہیں. یہ جو ہمارے سامنے حقائق ہیں ان سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی. اس پارلیمان کے پاس اخلاقی کوئی قانونی لیجٹمیسی نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی بڑی ترامیم کرتی پھرے. اور پھر ان ترامیم میں اب سامنے کیا آیا ہے؟ بنیادی طور پر جو سوشل کانٹریکٹ جس کو ہم کہتے ہیں, عمرانی معاہدہ جس کو کہتے ہیں, وہ ایک فرد کا ریاست کے ساتھ تعلق ہے کہ وہ تعلق کن بنیادوں پر ہوگا, اس میں ریاست اس فرد کے کن احساسات اور کن حقوق کا خیال رکھے گی. یہ اس معاہدے کے اندر نہ صرف لکھا ہوتا ہے بلکہ اسی کو آئین کہا جاتا ہے. اور ہمارے 1973 کے آئین کی کچھ بنیادیں ہیں. سیپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ ہے کہ کوئی ایک ادارہ اتنا مضبوط نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے اداروں کے اوپر حاوی ہو جائے. ہر ادارہ اپنی محدودات کے اندر قائم کرے گا, اور ان کی کیا محدودات ہوں گی, کیا ان کے اختیارات ہوں گے, وہ بھی اس 1973 کے آئین میں لکھ دیا گیا ہے. لیکن آج جو سب سے زیادہ مذاق خیز اور بھدے طریقے سے یہ جو امینڈمنٹ سامنے لائی گئی ہیں, ان پر پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہیں. یہ شخصیات کے فائدے اور نقصانات کو سامنے رکھ کر بنائی گئی ہیں. عمرانی معاہدے کا, آئین کا شخصیات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. آئین کی 243 کے اندر جو ترامیم آئیں وہ پرسن اسپیسیفک ہے. وہ ایک عہدے فیلڈ مارشل صاحب ان کے مفادات کو سامنے رکھ کر بنائی گئی ہیں. جب ڈرافٹ سامنے آیا تو ہم اس کو پڑھ کر ابھی حیران تھے. سچی بات ہے, دل اداس تھا سارا دن کہ یہ ہم اپنے ہاتھوں سے یہ کیا کرنے چلے ہیں. تو شام کو ایک اور مذاق خیزی سامنے آئی. اس مذاق خیزی کو دیکھ کر اور بھی حیران ہوئے کہ یہ کیا تھیٹر آف دا ایبسرڈ جس کو کہتے ہیں, کہ شام کو یہ بات سامنے آئی کہ صدر محترم اب ان کا عہدہ ان کو فوجداری مقدمات یا سول مقدمات سے تا حیات استثنا انہیں دیا جا رہا ہے. کیا یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے؟ ہم تو پہلی پرسن اسپیسیفسٹی کو اس کے اوپر غمزدہ تھے کہ یہ آئین کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے, اور پھر یہ دوسرا معاملہ ہمارے سامنے آ گیا. اور پھر اس کے بعد آج صبح سے خبریں گردش کر رہی ہیں الحمدللہ کہ وزیر اعظم صاحب نے سوچا کہ میں کیوں پیچھے رہ جاؤں, اگر استثنا کی بندر بانٹ جاری ہے تو پھر میں بھی اس کو حاصل کر لوں. یہ کس قسم کا پرسن اسپیسیفک عہدوں کے متعلق آئین کے اندر امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں.
ان کا عوام سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. وہ پاکستانی عوام جو آج اس حکومت کی معاشی نااہلیوں کی وجہ سے اس ملک کے اندر جو سیاسی بحران ہے اس کی وجہ سے ساری قیمت ادا کر رہی ہے. ایک عام آدمی اپنے گھر کا کچن نہیں چلا پا رہا, اپنے بچوں کی اسکولوں کی فیسیں نہیں دے پا رہا, اپنے خرچے نہیں پورے کر پا رہا, اور دوسری طرف آدھا پاکستان سطح غربت کی لکیر سے نیچے جا چکا ہے. وہاں پر یہ سیاسی, ملٹری اور عدلیہ کی اشرافیہ یہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے, ان کو اپنی جگہ پر قائم رکھنے کے لیے آئین کے اندر ترامیم کر رہے ہیں. یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو تصور ہے یا جو وہ بنائی جا رہی ہے, کیسے یہ نہ سمجھے کہ عدلیہ کی آزادی کے منافی تو یہ ہے ہی. یہ ملک میں ایک نیا جوڈیشل سٹرکچر 1973 کے آئین کا ایک پلر منہدم تو اس سے ہو ہی رہا ہے. ہم یہ کیوں نہ سمجھے کہ یہ جو ایگزسٹنگ جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں, یہ ان کو ریوارڈ کرنے کے لیے ہے جن کی ریٹائرمنٹس کچھ عرصے میں ڈیو ہیں. عدلیہ کی ایلیٹ, ملٹری کی ایلیٹ, سیاستدانوں کی ایلیٹ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اس بنیادی کنسنسس کو جو 1973 میں ایک بڑی قربانی کے بعد, ایک بڑے سہنے کے بعد اس پاکستان کی سوسائٹی نے, معاشرے نے اچیو کیا تھا, یہ اس کو ڈسٹروائے کرنے جا رہے ہیں. اور اس ضمن میں جس طرح اچکزئی صاحب نے کہا, ہمیں اس کو اپوز کرنا پڑے گا. یہ صرف جو اشخاص آپ کے سامنے اس وقت بیٹھے پریس کانفرنس کر رہے ہیں یا اپوزیشن کی جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ صرف ان پر ہی لازم و ملزوم نہیں ہے, یہ اس ملک کے ہر طبقے پر لازم ہے. عوام پر لازم ہے, جرنلسٹ پر لازم ہے, تاجروں پر لازم ہے, کسانوں پر لازم ہے, ہر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی پر لازم ہے کہ اس بنیادی کنسنسس ڈاکیومنٹ 1973 کا آئین جس کی تدفین کر دی جائے گی جس روز یہ 27ویں آئینی ترمیم پاس ہوگی, کہ اس کو ریزسٹ کرے, اس کے خلاف اپنے احساسات کا اظہار کرے. اس ضمن میں تحریک تحفظ آئین نے کچھ چیزوں کے اوپر اتفاق کیا ہے. علامہ صاحب بولیں پھر آپ یہ کر لیں. جی بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب اس کے بعد علامہ صاحب گفتگو کر لیں تو اس کے بعد وہ پھر یہ پڑھ کر لائے عمل اناؤنس کر دیا جائے گا آپ کے سامنے. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. میں ضروری باتیں ہو گئی ہیں کیونکہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت سپریم ہے. تو قرآن میں آیت ہے کہ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. خدا جو کرے گا اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا, لیکن باقی سب لوگوں سے پوچھا جائے گا, وہ جواب دہ ہوں گے. اب یہاں پر کچھ لوگوں کو جواب دہی سے نکالا جا رہا ہے, استثناء دیا جا رہا ہے کہ یہ جو کریں گے حتی جرم سرزد ہونے سے اس کی جواب دہی نہیں ہوگی. خدا ظلم نہیں کرتا, ہمارا کو قبض اللہ العبید. خدا چونکہ ظلم نہیں کرتا ہے, کسی ظلم نہیں کرتا, تو لہذا وہاں استثناء کی مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں پر کیا صورتحال بن گئی ہے کہ اگر یہ ظلم کریں, قتل کریں, لوٹیں, ڈاکے ڈالیں, جو دل کچائے کریں, ان سے آپ نہیں پوچھ سکتے. پاکستان کے عوام کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اب جو بھی یہ کریں گے نا اس استثناء کی روشنی میں کہ مرتے دم تک ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا, یہ خدا بن رہے ہیں. اسی طرح سے
جو آرٹیکل 243 ہے اس میں یہ جو ختم کر رہے ہیں جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے کو اور آرمی چیف کو تمام فورسز کا کمانڈر بنا رہے ہیں, سب ان کے انچارج ہیں, ایئر فورس, نیوی اور بری فوج. اب آپ دیکھ لیں, تھوڑا سا میں مثال دیتا ہوں آپ کو. 2019 میں جب انڈیا نے بالاکوٹ پر اٹیک کیا تو میٹنگ ہوئی, تو اس کو جواب دینا چاہیے. تو اس وقت کے آرمی چیف نے کہا کہ ابھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے, جائزہ لینا چاہیے. لیکن ایئر فورس کے چیف نے کہا کہ ہم نے جواب دینا ہے, اور جواب دیا انڈیا کو. اب آپ ایسا کر رہے ہیں, ساری کی ساری پاور ایک بندے کو دے رہے ہیں اور اسی کو سب کا ہیڈ بھی بنا رہے ہیں, اور تا حیات ان کو امیونٹی بھی دی جا رہی ہے. یہ ایک اور خدا بنانا ہے جس کے پاس ٹینک بھی ہوں گی, توپے بھی ہوں گے, گولیاں بھی ہوں گی, فورس بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا. جن کی سابقہ تاریخ دیکھ لیں, ایوب خان صاحب آئے, پاور تھی, مارشل لگایا, ضیاء الحق نے مارشل لگایا, یحییٰ خان نے ملک توڑنے میں باقاعدہ رول پلے کیا. یہ پاور ہے. پاور کے اوپر اگر چیکس نہیں ہوتے, کنٹرول نہ ہو, تو انسان فرعون بن جاتا ہے. پھر ہر سر اٹھانے والے کا سر کچلتا ہے. جس اس کی پاور کو تھریٹ ہو جائے, اگر پتا چلے ایک بچہ پیدا ہوگا نا, اس کو بھی مروا دیتا ہے. ہمارا ملک فاشزم کی طرف جا رہا ہے, فاشسٹ سسٹم حاکم ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اوپر. آئین مر چکا ہے. ان کے پاس 2 اکثریت ہے, سینٹ میں بھی ہے, اور نہیں تو بنا لینا زبردستی 26 زمین میں دیا تھا. حریص ہے پاور کے, غلط راستے پہ چلے ہیں. چلتے 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 مکڑی کے جیسے اپنے ان کی جال بناتی ہے, بناتے 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 اسی میں پھنس جائیں گے. یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کے لیے طاقت, ان کو طاقت دیں گے. نہیں, خدا کا بھی نظام ہے, یہ ان کے لیے مکڑی کا جالا ثابت ہوتا ہے. یہ اپنے ارد گرد ایسی دیوار کھڑی کر رہے ہیں جہاں یہ سانس بھی نہیں لے سکیں گے. پاکستان کے عوام کی ذمہ داری ہے, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس آئین پر جو حملہ ہوا ہے اور جو آئین کو قتل کر دیا گیا ہے, اس کے خلاف اٹھیں. نہیں تو اس پاکستان کو اکٹھا رکھنے والی کوئی چیز باقی بچے گی. پہلا حملہ کب ہوا, باقی ماضی کو چھوڑتے ہیں, 2024 میں دیکھ لیں. 8 فروری کو اٹیک کیا, عوام کے حق رائے پر ڈاکہ ڈالا, لوٹ لیا ان کا مینڈیٹ عوام کا. یہ ڈاکو, اور آپ جانتے ہیں کہ سیاستدان تنہا ڈاکہ نہیں مار سکتے. ایک ڈاکوؤں کا کیا کہتے ہیں کہ گروپ بن گیا ہوا, ڈاکو کو گروپ کہتے ہیں, مافیا. یہ مافیا ہے ڈاکوؤں کا, جس نے فارم 47 کے تحت حکومت بنائی, اور اس کے بعد پھر ایک اور غلطی 26 میں آنی ترمیم. پھر آپ دیکھ رہے ہیں, اور سپریم کورٹ اور ہمارے جو عدلیہ ہے, اس نے بھی جو رول پلے کیا ہے نا, بڑا ظالمانہ رول پلے کیا ہے. انہوں نے تو آئین اور قانون کی حفاظت کرنی تھی, انہوں نے آئین شکنوں کا اور قانون توڑنے والوں کا ساتھ دیا, اور ایک جماعت سے پہلے اس کا مینڈیٹ چھینا, پھر اس کے پاس پہلے سیٹیں چھین لی, اور ان کی 17 والوں کو 2 اکثریت دے دی. عوام دیکھ رہے ہیں, آپ کے ہر قدم جو اٹھاؤ گے انلیگل, انلیجیٹیمیٹ ہے, اس کو نہیں مانتے. جیسے خان صاحب نے کہا, ہم اپنے ارادے سے, اپنے وطن سے محبت, آئین رول آف لا سے عشق, وہ ہمیں یہاں لے کے آیا ہے. اور اہل وطن کے حقوق کے لیے ہم مان دیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. کچھ بھی ہو جائے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس طرح کے اقدامات کو دیکھ کر چپ رہنا بزدلی ہے. اس طرح کے ظلم کو اور وطن کی کشتی کو, جیسے خان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ آخری جو ہے نا آواز آ رہی ہے کہ ہمیں بچاؤ, آئین پاکستان کا بچاؤ ہمیں. لہذا اس وقت اگر ہم چپ رہتے ہیں تو میرے خیال میں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اپنے وطن سے, پاکستان سے, آئین سے, قانون سے, اپنی اندر نسل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جناب جو بھی اس وقت طاقتور ہیں
جو بھی یہ کام کر رہے ہیں فورسز اس آئینی تبدیلی سے آپ کی فورسز ڈیڈلی ڈیمیج ہوں گی اور کچھ کرنے کے قابل نہیں رہیں گی. دیکھ لینا, آپ کو پتا ہے فورسز کے اندر کیا ہوتا ہے, آپس میں ملا کر وہ اپنے آپ کو سمجھے گے, ایئر فورس اپنے آپ کو سمجھے گے ہم ہیں, نیوی والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بھائی ہم بھی کچھ ہیں. آپس میں رائیولری بھی ہوتی ہے اور مسائل بھی ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے آپ ان کو بڑی فوج کو مسلط کر دیں گے. پہلے کا مطلب ایک توازن تھا, آپ نے غلط کیا کیا ہوا تھا, جینڈ کی وقت کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے کو ویک رکھا ہوا تھا, سمبولک کر دیا ہوا تھا. آپ اس کو تقرر کر دیں, باری باری تینوں فورسز کے بندے وہاں پر آتے, ایک تعادل اور توازن باقی رہتا, اچھا کوارڈینیشن ہوتا. یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ ہر چیز تباہ کرنی ہے. پارلیمنٹ کا کو بھی تباہ کر دیا آپ نے, عدلیہ کو بھی تباہ کر دیا. اب جس ادارے نے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنی تھی آپ اس کو بھی کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اندرونی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی ان کے اندر. ہمیں ہمدردی ہے اپنے بدن سے. یہ راستہ ہی غلط ہے, یہ راہ نہیں ہے, یہ گم راہی ہے. یہ راہ گم کر بیٹھنا اور سرگرداں ہونا. 2024 میں 8 فروری کی رات جو راستہ گم کیا, یہ سرگرداں ہے, یہ سرگرداں ہے, گم راہ ہے, یعنی راہ گم کیے ہوئے ہیں. اور یہ جو راہ گم کیے ہوئے کہاں جاتا ہے, کہاں پہنچتا ہے وہ, جہاں جا رہا ہے سرگرداں انسان. یہ سرگردانی ملک کو تباہی بربادی کی طرف لے کے جا رہی ہے انشاءاللہ العزیز, اور ہم ان کا مقابلہ کریں گے, بھرپور مقابلہ کریں گے. اس سیاہ 27ویں آئینی ترمیم کو, پاکستان کی یہ متنازع ترین, بدنام زبانہ ترین جو آئینی ترمیم ہے, ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اپنے عوام سے یہ عہد کرتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں, جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا ضرور کریں گے, اس سے زیادہ کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس کا راستہ رکھیں گے. ایک بات جو میں آخری کہنا چاہ رہا تھا, بس دیکھیں, یہ جو خان صاحب نے اعلان کیا, میں ان کے ساتھ میں نے بھی, کہ آج رات 8:30 بجے پورے ملک کے اندر ہم نے جہاں جہاں ہم ہوں گے, جس جگہ بھی ہوں گے, شہر میں ہے, قریے میں ہے, گلی میں ہے, محلے میں ہے, گاڑی میں ہے, ٹرین میں ہے, جہاں ہے, جہاز میں ہے, ہم جہاں بھی ہوں گے دنیا میں, ہم نے آج اس آئین کے ساتھ, اس دستور کے ساتھ اور اس ظلم کے خلاف, جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم نے فریاد بلند کرنی ہے اور آئین کا ساتھ دینے کا اعلان کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ ایسے دستور کو, صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. اور باقی بھی جو خان صاحب نے باتیں کی ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ العزیز آج سارے پاکستان اور دنیا میں ہم اس نعرے کو بلند کریں گے اور اس تحریک کو ہم آگے لے کے چلیں گے. یعنی بے شک دیکھیں, ہم موت سے نہیں ڈرتے ہیں. آپ دیکھا پاکستان کے بچے جوان جن کو تم نے مارا ہے, وہ موت سے نہیں ڈرتے. گولیاں تم نے ماری ہیں, قتل کیا ہے. اگر ہمارے بھائی قتل ہو سکتے ہیں, ہم بھی ہو سکتے ہیں, ہمیں بھی مارو. جب تک نہیں مارو گے ہم چیختے رہیں گے, چلاتے رہیں گے, اور جب تم ہمیں مار دو گے ہمارا خون بولتا رہے گا انشاءاللہ, ہم پیچھے نہیں ملیں گے. میں ایک بات, ہم اس بات پہ سب متفق ہیں, یہ جو آئینی ترمیم جو بھی کر رہے ہیں, چاہے وہ سویلین ہو چاہے ملٹری والے ہوں, تمام پارٹیاں جو اس کو سپورٹ کر رہی ہیں, معافی چاہتا ہوں, ہم انہیں آرٹیکل 6 کے تحت بالکل ہائی ٹریزن کا مجرم سمجھتے ہیں. چونکہ عدالتوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, یہ عدالتوں کو کرنا چاہیے تھا. Any judge of the Supreme Court must summon them کہ تم آئین پہ حملہ آور ہوئے ہو. جب تک جج یہ نہیں کرتے, ہم یہ مقدمہ آرٹیکل 6 کا عوام کی عدالت میں لے جائیں گے. پلیز. تحریک تحفظ آئین نے اس ملک میں اس سیاہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ایک عملی پروگرام ترتیب دیا ہے. اس کے نکات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اسی ہفتے کمنگ ویک میں اسلام آباد میں ایک قومی مشاورتی کانفرنس بلائی جائے گی, جہاں تمام دیگر
سیاسی جماعتوں, سول سوسائٹی آرگنائزیشنز, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز, معاشرے کے دیگر طبقات, ان سب کے ساتھ مل کر 27ویں آئینی ترمیم اور موجودہ صورتحال کے حوالے سے ایک لائحہ عمل بنایا جائے گا اسی ہفتے. ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ 27ویں ترمیم کی جعلی منظوری اور 1973 کے عمرانی معاہدے کی پامالی اور بربادی کے خلاف فارم 47 کی اسمبلیوں سے منظوری کے اگلے دن ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جائے گا. اس روز عوام سے ہماری اپیل ہوگی کہ جس طرح آج ہم نے سیاہ پٹیاں باندھ رکھی ہیں, اسی طرح عوام الناس اور ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ اس یوم سیاہ میں شریک ہوں گے, اپنے بازوؤں پر کالی پٹی باندھیں گے اور وکلاء عدالتوں میں اگر پیش ہوں گے تو کالی پٹیاں پہن کر اس کے خلاف احتجاج کریں گے. ہم یہ بھی اپنی سوچ, ریکویسٹ, ڈیمانڈ, آپ اس کو جو مرضی ہے کہہ لیں, ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ جب کہ یہ 27ویں ترمیم کے تمام خد و خال ہمارے سامنے آ چکے ہیں, کابینہ سے بھی اس کا ڈرافٹ منظور ہو چکا ہے, کمیٹی کے اندر بھی اس کے اوپر مشاورت جاری ہے, ابہام بہت حد تک ختم ہو چکا ہے, تو ایسے میں عدلیہ میں موجود باضمیر جج صاحبان سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ 27ویں آئینی ترمیم پر اپنے خطوط کے ذریعے یا پریس کانفرنس کے ذریعے اس ترمیم پر اپنا موقف اور اپنے تحفظات کا اظہار عوام کے سامنے رکھیں. یہ آئین اب 1973 کا متفقہ آئین نہیں رہا, بلکہ پنڈی, لاہور اور لاڑکانہ کے اقتدار کی طوالت اور تحفظ کی انشورنس پالیسی بن چکا ہے. اس ضمن میں ہمارا مطالبہ ہے کہ یا تو آئین کو اس کی اصل شکل میں 18ویں ترمیم تک بحال کیا جائے, اس کے لیے ہم جدوجہد کریں گے, یا پھر پاکستان میں ایک نئے عمرانی معاہدے کی نئی بحث و تمہیز کا آغاز کیا جائے. ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ قومی مشاورتی کانفرنس کے بعد ملک گیر جلسے جلوسوں, کارنر میٹنگز کا آغاز ہو, اور اس کے لیے لائحہ عمل قومی کانفرنس کے فوراً بعد اسی ہفتے وہ عوام کے سامنے رکھ دیا جائے گا. ہمیں عوامی رائے سازی کا بھی آغاز کرنا ہوگا, اور اس کے لیے ہم ایک کمیٹی تشکیل دیں گے جو سول سوسائٹی, میڈیا اور کاروباری طبقے, دیگر طبقات سے بامعنی حمایت اور مشاورت کا سلسلہ شروع کرے گی. اس مشاورت کو ہم صرف اوپر کی سطح تک محدود نہیں رکھیں گے, یہ کمیٹیاں یونین کاؤنسل لیول تک ہم پھیلائیں گے. تاجر تنظیمیں, کسان تنظیمیں, محلے یا علاقے کے بااثر نمائندگان ان تک لے کے جائیں گے اور ان کو بھی اس میں شمولیت کی دعوت دیں گے. عوامی رائے سازی کے لیے اس پر غیر ملکی اور ملکی جرائد و اخبارات میں پاکستان کا مقدمہ, پاکستان کے عوام کا مقدمہ اس 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہم ہر عوامی رائے ساز سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر اپنے ان بائسڈ احساسات, خیالات, الفاظ کی شکل میں قوم کے سامنے رکھیں, اور اس میں ہم بھی اپنے خطوط کے ذریعے اس میں اپنا اوپینین شامل کرائیں گے. اس وقت بہت اہم توجہ اس بات پہ دینے کی ضرورت ہے
کہ ملک کی ساری لیگل فٹرنیٹی جس سے میرا اپنا بھی تعلق ہے کہ وہ اپنی نظروں کے سامنے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اینڈ دا جوڈیشل اسٹرکچر دیٹ وی ورک ود وہ اب اس طرح کا نہیں رہے گا، وہ منہدم کیا جا رہا ہے۔ بار کاؤنسلز کا، وکیلوں کا، لیگل فٹرنیٹی کا اس کے اندر کردار کلیدی ہوگا۔ ہم ان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بار کاؤنسلز اور وکلا تنظیمیں اس تحریک میں شمولیت کو یقینی بنائیں، اور ہم اس قومی کانفرنس میں یہ دعوت ان تک بھی پہنچائیں گے، اور ان کی انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑی تعداد اس قومی کانفرنس میں شریک ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی اپیل کرتے ہیں کہ جو ریٹائرڈ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں، ہم ایک وفد تشکیل دے کر ان سے بھی ملاقات کریں گے، اور ان سے بھی ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ادارہ جس کے اندر انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری، سرو کیا، آج اس ادارے کو مٹانے کے لیے حکومت 27ویں ترمیم کے ذریعے حملہ آور ہے، اس میں وہ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ اس موقع پر یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے طے کی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی تاریخوں کے ساتھ اس نیشنل کانفرنس، قومی کانفرنس کے بعد جلسے جلوس اور دیگر ایکٹیویٹیز کا جو اسکیجول ہے وہ اسی ہفتے انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ پارلیمنٹ کے ذریعے فیلڈ مارشل لا نافذ کیا جا رہا ہے، 27ویں ترمیم جو ہے یہ آ رہی ہے، آپ نے جو ابھی بتایا ہے، آپ اس کے خلاف جدوجہد کا اعلان کرتے ہیں، کیا پارلیمنٹ کے اندر جو کمیٹیاں ہیں، پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹیاں، آپ وہاں بھی کوئی جدوجہد کریں گے، وہاں بھی پارلیمنٹ کے جو ان کے ساتھ بھی رابطہ کرے گا، ان کو خیال کرنے کی کوشش کرے گا، یا سارا روڈوں کا پروگرام ہوگا؟ معافی چاہتا ہوں، میں تو جب سے پارلیمنٹ بنی تھی میں اس رائے کا تھا کہ کسی صورت بھی ان کے ساتھ کسی قسم کی کوآپریشن نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے مینڈیٹ کے چور ہیں، زر اور زور کی بنیاد کے انہوں نے پاکستان کے کروڑوں عوام کا مینڈیٹ چھینا ہے۔ ان سے اگر مذاکرات بھی ہوں تو مذاکرات اس بنیاد پہ ہوں گے کہ میرا لوٹا ہوا مال واپس کر دو۔ اس کے لیے نہیں ہوگا کہ آئیں بسم اللہ، لاما صاحب آپ وہاں چیئرمین بن جائے، محمود وہاں چپڑاسی بن جائے، آپ فلانا وہاں سیکرٹری بن جائے۔ نہیں، آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، آپ نے اس ملک کے سب سے پاپولر لیڈر کو جیل میں ڈالا ہے، اور جب ان کے لیے بنیادی انسانی حقوق کا استعمال ہوتا ہے آپ نے ہمارے بچوں کو مارا ہے۔ وہ باتیں ہم نہیں کہہ سکتے، ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ نے جو ہماری بہوں ماؤں کے ساتھ کیا ہے اس کا ہم حساب کہاں لیں گے؟ یہ اتھارٹی آپ کو کس نے دی ہے؟ ہمارا آئین یہ کہتا ہے، خدا بھی کہتے ہیں، عالم صاحب بیٹھے ہیں، اللہ پاک کہتا ہے کسی کو برا بلا مت کہو، لیکن مظلوم اگر کچھ کہے فریاد کریں۔ یہ خدا کا۔ خان صاحب یہ بتائیں بنیادی طور پر، سر آپ سے اور دونوں پر راجہ صاحب سے بھی بنیادی سوالات ہیں اس آئینی ترمیم پر، دونوں میرے سوال لا علمی کی بنیاد پر ہو سکتے ہیں، میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں۔ ہم نے سر 18ویں ترمیم پوری مکمل طور پر ہم نے کور کی، اور آپ کے اکابرین سے ہم بات کرتے تھے اور مطمئن تھے، اور پہاڑوں سے بھی ٹھنڈک آئی تھی بلوچستان کی جب یہ 18ویں ترمیم ہوئی۔ اس میں ایک بڑا حکومت ابھی کہہ رہی ہے کہ ہم 18ویں ترمیم سے دستبردار نہیں ہو رہے۔ میں تھوڑی سی نشاندہ ہو سکتا ہے لائیو نہیں ہوں۔ رضا ربانی کی قیادت میں ہم نے دونوں جرنیلوں کے نام نکال دیے تھے آئین پاکستان 1973 سے۔ اب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا پھر ایک جرنیل کا نام ہمارے آئین میں آ رہا ہے؟ آپ سے سوال ہے سر، آپ سے یہ ہے کہ آئین پاکستان 1973 کہتا ہے کہ اسلام کے خلاف قانون سازی نہیں ہو سکتی، یہ لکھے ہوئے ہے نا سر، ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے۔ اس کی روشنی میں اس ترمیم کو یہ جو شیک ہے آرٹیکل کہ اسلام کے منافق کوئی قانون سازی آئین سازی نہیں ہو سکتی، آپ نے قدغن لگا دیا ہے، اس کے حوالے سے اس شیک کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ شکریہ۔ ہم تو بھی سیاسی کارکن رہے ہیں، ہمارا کیا کہتے ہیں لوگ اس پہ وہ ہوتے ہیں کہ میرے باپ کا اتنا بینک بیلنس ہے، میرے دادے کا اتنا وہ ہے۔ ہمارا بینک بیلنس جمہوری آزادیاں رہی ہیں،
اگر کوئی بھی، میں نے پوچھا بھی نہیں، یہ میرے دوست ہیں مجھ سے سینئر ہیں، پاکستان کی پارلیمنٹ کوئی بھی ایسی آئین ترمیم جو پارلیمنٹ کو مضبوط کرتی ہو، جو عوام کی طاقت کو مضبوط کرتی ہو، جو سول سپرمیسی کو مضبوط کرتی ہو، ہمارا ووٹ انکنڈیشنلی اس بدبخت حکومت کے پاس ہے. حالانکہ وہ نمائندہ نہیں ہے، انہیں یہ حق نہیں ہے کہ وہ کریں. جرنیل کا نام نہیں، میرے باپ کا بھی نام نہیں آنا چاہیے. جی بسم اللہ. دوسری بات دیکھیں کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ کوئی بھی شخص امیونٹی حاصل نہیں کر سکتا اپنے جرائم کی مناسبت سے، اپنے مس یوز آف پاور کی وجہ سے. دنیا میں رائے ہے کہ جن کو پاور دی جاتی ہے چیکس ہوتے ہیں. آپ پاور دیتے ہیں حکومت کو، پارلیمنٹ چیک ہے، عدلیہ چیک ہے، اور عوام کا شعور بھی چیک ہوتا ہے. اور اس کے پریشر کی وجہ سے چیزیں اپنی جگہ پر رہتی ہیں. جب آپ سارے چیکس ہی ختم کر دیں تو یہ تو خدا اور متعال کسی کو بھی مطلب اناج بنانے کی اجازت دیتے. دیکھیں ایک بحث ہے کہ باپ اولاد کا ولی ہے، اولاد کا ولی ہے، تاکہ جو بچے ہیں ان کی جو مصلحتیں ہیں، ان کی جو بینیفٹس ہیں وہ محفوظ رہیں. اگر باپ ان کے بچوں کے جو بینیفٹس ہیں، انٹرسٹ ہیں، ان کے خلاف کام کرے گا تو اس کی ولایت ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ اصلاً حق حکومت کھو بیٹھتے ہیں اگر ایسی قانون سازی کریں یا ایسے اقدامات کریں، حق حکومت کھو بیٹھتے ہیں. اللہ اپنی طرف سے کسی ظالم کو حق نہیں دیتا پر حکومت کرے، کسی چور کو، کسی ڈاکو کو، کسی رازن کو، کسی اقتدار کے بھوکے کو اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتا پر مسلط ہو جائے. اور اسی لیے عوام کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو رول آف لا پر ایمان رکھتے ہوں، جو آئین کی سپرمیسی پر ایمان رکھتے ہوں، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں انسانوں کے، جو سیول رائٹس ہیں ان پر ایمان اور باور رکھتے ہو. اللہ نے ہمیں حق دیا ہے انتخاب کا اور مجبور نہیں کیا کہ ہمیں ادھر جائیں ادھر نہ جائیں، آزاد چھوڑا ہے. اور اسی آزادی میں انسان رشک کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کو منتخب کیا جائے جو کم از کم اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اللہ کی حاکمیت کے اندر وہ اصول جاری و ساری ہیں. اللہ نے ایک نبی بھی ظالم نہیں بنایا. اللہ نے کبھی کسی کو، خدا خود کہتا ہے کہ میں نے پہلے پڑھی رب و قبض اللہ من العبید، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اللہ نے فرعون کو حکومت بھی دی تھی، فرعون نے چھینی تھی. یہ ظالم ہے، لہذا ان کی حکومت کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. یہ جو بھی کر رہے ہیں اس وقت اپنے آپ کو پاورفل کر رہے ہیں. یہ آئین اور دستور کے جب خلاف ہے تو آئین میں سپریم کون ہے؟ قرآن و سنت اور اللہ سپریم ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ کیا قرآن مجید نے اور سنت نے کسی کو کہا کہ چھوٹ ہے آپ کو، آپ جو مرضی کرو، اور آپ پھر تاب مر مور. شکر ہے یہ نہیں لکھا کہ قیامت کے بعد بھی کوئی چھوٹ ہوگی. یہ چاہتے ہوں گے اب یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی ہر جگہ نہیں. اللہ ان سے یہاں بھی انتقام لے گا ظالموں سے، اس دنیا میں بھی نشان عبرت بنائے گا. وہ فاتح بن کا قانون ہے اور آخر پہ انشاءاللہ. ایک بات میں بھول گیا. ہمارے ایک منٹ دیکھیں، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ وہ مانتے ہیں، اسی لیے اسے رکھا ہوا ہے. کب؟ جب کسی ڈکٹیٹر کو 10 سال کی بدکاریوں کی چھٹی دی جاتی ہے تو پارلیمنٹ کا ریزولوشن آ جاتا ہے کہ ایوب خان کے دور میں جو کچھ ہوا وہ معاف، ضیاء الحق کے دور میں جو کچھ ہوا معاف، کراچی جو کھر صاحب پیپل پارٹی نے قتل عام کیا تھا پنڈی میں، یہ جو کچھ ہوا تھا یہ معاف. اس لیے انہوں نے رکھا ہے. آج یہ جو کہا جا رہا ہے پھر کس کو آپ پکڑیں گے؟ فلانے کو زندگی بھر کے تمام جرموں کا فوجداری اور وہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. پھر انصاف کی ضرورت کیا ہے؟ خدا تعالیٰ نے تو اپنے پہلے نبی پیغمبر اس کو آدم علیہ السلام کو ایک معمولی لغزش پہ فارغ کر دیا تھا، نکلو اس باغ سے. میں نے آپ کو صرف اسے منع کیا کہ وہاں مت جاؤ، تم چلے گئے نکلو. انہوں نے بات کی کہ کسی ظالم کو پیغمبر نہیں بنایا. میں اس میں یہ ایڈیشن کرتا ہوں کہ کوئی آدمی اس وقت تک نبی یا پیغمبر نہیں بنایا جب تک اس میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ظالم ترین حکومت کے سامنے کھڑا نہ ہو.
ایک منٹ پہلے سارے ایک ساتھ ہوئی آپ کا لگوں آپ مصطفیٰ صاحب علامہ وزیر ہوں مسجد پشاور گروپ سے. آپ لوگوں نے یہاں پر آئین پر حملے کی بات کی, تو یہ حملہ اسٹیبلشمنٹ کر رہے ہیں, حکومت کر رہے ہیں, اور اس میں سیاسی جماعتوں کا کیا رول ہے اور کیا کردار وہ ادا کر رہے ہیں؟ محمود خان اسدزئی صاحب, آپ نے چیخ و پکار کی بات کی سابقہ فاٹا پلس خیبر پختونخوا بلوچستان میں جس طرح کے لوگ اٹھے اور وہاں پہ جس طرح کی صورتحال تھی, جس طرح کی دہشت گردی تھی, اور پھر ابھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے جو مسجدوں میں کتے باندھنے کی بات کی, تو اس کے خلاف جس طرح کی باتیں ہو رہی ہے, اور پھر کیا آپ کو لگتا ہے کہ چیخ و پکار سے کچھ بنے گا؟ علامہ صاحب سے میرا سوال ہے کہ علامہ صاحب آپ نے ڈاکو کی بات کی, تو یہ ڈاکو کون ہے اور اس کا سربراہ کون ہے؟ ٹھیک ہے, آپ شروع. جی بہت یہ بنیادی طور پر کانفرنس اس لیے تھی کہ آئین کو بچانے کی تاریخ شروع کرنی ہے. آپ نے ساری دنیا کے مسائل ڈال دیے. بسم اللہ. دیکھیں اس چیز میں تو مکمل وضاحت ہے, پورے ملک کا بچہ جانتا ہے. کوئی اس کمرے میں موجود شخص یا جو لوگ یہ پریس کانفرنس سن رہے ہیں, ملک کے اندر ہیں, ملک سے باہر ہیں, وہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے نظام میں کس کا اثر ہے اور کس کی بات مانی جاتی ہے اور کس کا تسلط ہے. اس کے بارے میں کسی کو ابہام نہیں کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, اور اس کے بارے میں بھی کسی کو ابہام نہیں کہ ہم سیاستدان اور ہمارے سیاستدانوں کے اندر موجود ایک گروہ وہ ہمیشہ کلوژن کے لیے, وقتی اقتدار کے لیے وہ اپنی سروسز پیش کرتا ہے. اور اس وقت صرف یہ بات سیاستدانوں تک محدود نہیں رہ گئی, ہماری ہائیسٹ کورٹس آف دا لینڈ, ان کے جج صاحبان کا بھی ایک گروہ ہے جس نے اپنی سروسز پیش کر رکھی ہیں. اور وہ میثاق جمہوریت اور وہ جمہوریت کی دائی جماعتیں ہیں جن کے نزدیک ووٹ کو عزت دو ان کی سیاست کا ایک کارنر سٹون تھا. وہ جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کہ جس کے لیے اس آئین کا دفاع 1973 کی آئین کی سیاست, تمام قربانیاں نہ صرف ان کی قیادت کی بلکہ ان کے لاتعداد ورکرز کی. افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ آج ان کے لیے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. اور ساری پولیٹیکل کلاس جو اس وقت حکومت میں ہے, دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم کبھی یہ توقع نہیں کرتے تھے کہ وہ پپٹس اینڈ پونز کا کردار ادا کریں گے اور پاکستان کے عوام اور ان کے بنیادی ریاست کے معاہدے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر حملہ آور ہوں گے. آپ نے ایک ہم علم بلاغت میں کہتے ہیں کہ الکنایۃ ابلغ من التصریح, صراحت کرنے سے, واضح بیان کرنے سے جو کنایہ ہوتا ہے نا اس میں بڑا مزہ اور لطف ہوتا ہے. جیسے نکے کعبہ لطف ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لہذا یہ نکے کعبہ ہے جو سب سے بڑا ڈاکو ہے. ابھی تو زندگی رہے, ابھی تو روزانہ پریس کانفرنسز ہوتے رہیں گے. شرازی صاحب جی صاحب سوال لے لیں کہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے وہ 10 سالوں کا پلین لے کے آ رہے, جو ساری زندگی کا پلین لے کے آ گئے ہیں. بتائیے گا کہ کیا حکمت ہے, آپ کے پاس پلین بھی کیا ہے؟ کیونکہ جب بھی آپ مشاورتی اجلاس میں آتے ہیں تو وہاں پر پولیس آپ سے پہلے پہنچ جاتی ہے, جب آپ پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بگولیاں لوگ بھولے چلتی ہے. تو کیا پلین ہے آپ کے پاس, پلین بھی؟ اور دوسرا جو اس ملک کے نوجوان ہیں وہ کیا کریں گے, کیا آج ان کا مستقبل ہے؟ سوائی یہ انشاءاللہ کل بھی پریس کانفرنس ہوگی, ہوتی رہے گی. آج آصف نے بھی اپنے میڈیا میں پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے, شکریہ. کوئی پولیس کا ظلم کیا